से देखिएगा अपनी नसीहत के लिए खुदा के पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा रेवलेशन और उसका सबसे आखिरी चैप्टर, बाइबल मुकद्दस का सबसे आखिरी चैप्टर नंबर 22 22 बाब और उसकी 12वीं आयत। अब जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है ध्यान से सुनिएगा कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है और उसकी 12वीं आयत से मैं खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। 15वीं आयत, और ये बैड न्यूज है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और खाने वाला बाहर रहेगा। 16वीं आयत, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं और रूह और दुल्हन कहती है आ। सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदावन के पाक कलाम के परे सुने जाए पर जमात मिलकर बोले आमीन। देख मैं जल्द आने वाला हूं। ऐसा मिलकर जब दोहरा दीजिएगा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। मैं जल्द आने वाला हूं। फिर से दोहरा दीजिएगा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं? आमीन आमीन। और जो बहन भाई तैयार नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई ऐसा यहां बहन भाई बैठा होगा जो तैयार ना हो। मैं माजरत चाहता हूं, उसी के लिए ये बुरी खबर है कि चंद लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, और जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, चंद इकसाम के लोग वो उसके साथ बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। और अगर जब मैं और आप लोग उसका इंतजार करने वाले हैं, तो हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को मुझे लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। और खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज, देख मैं जल्द आने वाला हूं, आप इस बात से अंदाजा कर लें कि बाइबल मुकद्दस के आखिरी चैप्टर में, जिस चैप्टर में से अभी हमने तलावत की है, 22वें बाब में 3 मरतबा खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज दोहराए हैं।
3 مرتبہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں بے شک نوٹ کر لیجیے گا اپنی بائبل پہ. آپ پینسل سے نشان لگا سکتے ہیں کہاں کہاں یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں. پہلے میں سے دیکھے گا 22 باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے. اس کے بعد 12ویں آیت جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی ہے لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اس کے بعد 20ویں آیت جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں. نو ڈاؤٹ جو وقت گزرتا جا رہا ہے دنیا کے حالات اور بائبل مقدس کی تمام پیشن گوئیاں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ خداوند بہت جلد مجھے اور آپ لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے. میں نے کہا کہ دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات سے میں اور آپ لوگ بڑی آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں. اور اسی بات کا اندازہ لگاتے ہوئے ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ میں اور آپ لوگ لاسٹ ڈیز میں سے گزرے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ لاسٹ دن آخری دن نہیں ہے بلکہ چند گھنٹے پیچھے رہ گئے ہیں. اور یہ گھنٹے کب کس وقت ختم ہو جائیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں بے شمار ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کلام یہ کہتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے لوگ آئیں گے جو کہیں گے اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. دیکھ لیجیے گا اس ریفرنس کو میرے ساتھ دیکھ لیجیے. پطرس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 30 آیت میں یوں لکھا ہے اور یہ پہلے جان لو کہ آخری دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق کیا جی چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا. ایسے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو کیا کریں گے جی کیسے چلیں گے جی. سنیے گا اس سب دھیان دیجیے گا. کیا کہیں گے جی کیسے چلیں گے اپنی جواب بھی مجھے ہے وہ کیسے چلیں گے وہ اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. شاید آپ لوگوں کو اس بات کا کبھی زندگی میں تجربہ ہوا یا نہیں ہوا کہ آپ میں سے آپ کو کبھی کسی نے یہ کہا ہو یار جب سے پیدا ہوئے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع آنے والا ہے وہ جدو آئے گا بکھی جائے گی. مجھے شخصی طور پر بہت سے نوجوانوں یہ الفاظ کہے ہیں جس طرح کہ ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لائیں گے. اور مجھے تو ایک دن یہ بھی بولا کہ پادری صاحب
آپ جتنے خادم ہیں نا، آپ ڈراتے بہت ہیں. میں نے کہا جی ہم اتنے خوفناک تو نہیں ہیں. کہتے نہیں، آپ بہت ڈر پیدا کر دیتے ہیں. جب یسوع آئے گا دیکھی جائے گی. بچپن سے مجھے یقین کہ مجھے کئی لوگوں نے، نوجوانوں نے بولا ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے یہ سنے کہ یسوع آنے والا ہے، لیکن آج تک یسوع نہیں آیا. اور پھر مجھے یہ آیات یاد آتی ہیں کہ آخر دنوں میں ایسے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے، اور اسی لیے ایسے نوجوان کلام کو برداشت نہیں کر سکتے. ایسے نوجوان، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے بہن، میرے بھائی کلام کو برداشت نہیں کر سکتے. اور اس لیے میرے بہت سارے میرے نوجوان بیٹے بیٹیاں جب کلام کو برداشت نہیں کرتے تو خدا کے گھر میں آنا بھی پسند نہیں کرتے، تاکہ یہ خوشخبری کا پیغام میرے کانوں کے اندر نہ چلا جائے. کیوں؟ میں اور آپ لوگ حالات سے، واقعات سے کس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، میں آپ لوگ بڑی آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایلومینٹی کا دور، اس پہ میں پیغام دے چکا ہوں کہ کس تیزی سے ابلیس نوجوانوں کے اندر اور خاندانوں کے اندر اپنا کام کر رہا ہے. اس کا میں اور آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہم والدین کے لیے اس آخری دور میں اتنے خطرے کی بات ہے کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں جو خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، جو کلام کو برداشت نہیں کرتے، شاید میں آپ لوگ واقف بھی نہ ہوں، وہ ابلیس کے ہاتھوں میں اپنی اسپرٹس کو سیل کر چکے ہوتے ہیں. میں پہلے یہ پیغام دے چکا ہوں، اپنی اسپرٹس کو، اپنی سولز کا وہ سودا کر چکے ہوتے ہیں. اس لیے وہ کلام کو کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتے، کلام سے نفرت کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم والدین کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے. مجھے اور آپ لوگوں کو اپنی اولاد کے لیے کتنا خبردار ہونے کی ضرورت ہے، یہ میں آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ابلیس اس تیزی سے کام کر رہا ہے، اس تیزی سے کام کر رہا ہے کہ وہ وقت بہت نزدیک آنے والا ہے. اور اب دنیا میں نیوز میں اس کی باتیں سن رہے ہیں آج کل. ون ورلڈ ریلیجن، کہ پوری دنیا میں ایک مذہب ہو. اور اس کے بارے میں آپ کو پہلی تعلیم دے چکا ہوں. وہ کون سا مذہب ہے جو لے کے آنا چاہتے ہیں؟ ابراہیم کی ریلیجن. اس پہ تعلیم میں پہلے دے چکا ہوں، شاید آپ بھول چکے ہیں. تو اٹس ناٹ مائی فالٹ، یہ میری غلطی نہیں ہے اگر آپ بھول چکے ہیں. میں پہلے تعلیم دے چکا ہوں، اور آپ لوگ خبروں میں اس بات کو بڑی تیزی سے اس بات پہ دے رہے ہیں. وہ کون سا؟
میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں جس کا آج کا بڑا تیزی سے دور ہو رہا ہے کہ جی وہ پوری دنیا کو ابھی اس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہے کہ جی مذہب لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے، اس لیے یہودیت، اسلام اور مسیحیت سے سارے ابراہیم کو مانتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک مذہب ہونا پڑے گا، وہ ہے ابراہیمی مذہب۔ تو میں نے پہلے بولا ہوگا، پہلے سے آپ کو لوگوں کو سکھایا ہوگا، کیا ہماری اپنی پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری اپنی شناخت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے سوشل میڈیا خاندانوں کو سلولی پوائزن دے رہا ہے کہ نہیں، یہ مذہب جو سا ہے یہ جھگڑے پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف، مذہب کی طرف نہیں جانا۔ اور اس لیے ابلیس ایلومینٹی کے ذریعے ون ورلڈ آرڈر کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف ایک شخص کی حکومت ہوگی، سب لوگ اس کو مانیں گے، کیونکہ وہ اس یہاں تک لانا چاہتے ہیں، اس پہ باتیں ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز بھی جھگڑا پیدا کرتی ہیں، دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی لیڈر ہوگا سب کا، اور وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں وہ کون سا لیڈر ہوگا۔ کلام میں نے آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھا نا، جب یروشلم کو غیر قوموں سے گھیرا ہوا دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس کے آنے کا وقت نزدیک ہے۔ میں آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کس طریقے سے اس وقت پوری دنیا میں یروشلم کا محاصرہ کرنے کے لیے لوگ بالکل تیار بیٹھے، بالکل تیار بیٹھے۔ سب موقع دینے کی ضرورت ہے، وہ یروشلم پر چڑھائی کرنے کو بالکل تیار ہے۔ تو ان حالات کو، ان واقعات کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو سیریس کر دیا ہے، حالانکہ مجھے آپ لوگوں کو تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ لوگوں کا یسوع بہت جلد مجھے آپ لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ ہاں، پریشان تو وہ ہو جس کے جامے بارہ کے خون سے دھو کر پاک اور صاف نہیں ہوئے، ہاں وہ پریشان ہو۔ جب میں اور آپ لوگ اپنی زندگیاں اپنے جامے بارہ کے خون سے دھو کر پاک اور صاف کر چکے ہیں، تو میرے آپ لوگوں کے لیے یہ شادمانی کی بات ہے، برکت کی بات ہے کہ میں تو ہمیشہ میں پرسنل طور پر معافی چاہتا ہوں، شاید آپ میری بات سے بات پہ اتفاق نہ کریں، میں شخصی طور پر کبھی کبھی یہ کہتا ہوں، خدا ہم جلد آ جا، اس دنیا سے ذات کر یار، یہ مشکلات سے، پریشانیوں سے آزاد کر، ہمیں ساتھ اپنے لے جا، دلہن کو، کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ میں اور آپ لوگ ہمیشہ 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 خدا ان کے ساتھ سکونت اختیار کر سکیں۔ اور جس حوالے کی ابھی میں نے اور آپ لوگوں نے تلاوت کی ہے، 12ویں آیت میں کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے کیا ہے جی، ہر ایک کے کام کے موافق کیا ہے جی، دینے کے لیے ریوارڈ کس کے پاس ہے جی؟ میرے آپ لوگوں کے یسوع کے پاس ریوارڈ دینے کے لیے۔ یہ
میرے آپوں کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے کہ مجھے آپوں کو ایک وقت آنے والا ہے کہ خدا مجھے آپوں کو ریوارڈ دے گا. وہ ریوارڈ کیا ہے میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. مختلف تاج ہیں جس کا بائبل مقدس میں ذکر ہے جو خدا اپنے لوگوں کو بخشے گا. شاید میں نے یہ واقعہ آپ لوگوں کو سنایا ہے یا نہیں. شاید میرے خیال ہے آئی تھنک سو میں کبھی یہ واقعہ سنایا. خدا کا خادم ڈی ایل موڈی بہت بڑا خدا کا خادم اس خدمت کر کے جا چکا ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, دھیان سے سنیے گا پلیز بیٹا, بچوں کو کنٹرول کیجیے گا, سنیے گا. خدا کا خادم ڈی ایل موڈی اپنی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ درج لکھتا ہے, اور وہ خدا کا خادم یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن رویا میں دیکھا کہ بہت بڑا ہال ہے اور ایک بہت بڑی جماعت ہے اور سب نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں اور سامنے تخت پر لگا ہوا ہے اور سٹیج پر بہت سارے تاج رکھے ہوئے ہیں. اور کہتا ہے اس بھیڑ میں بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور کہتے خدا یسوع مسیح سلولی سب کو وہ تاج, کسی کو چھوٹا تاج کسی کو بڑا تاج وہ بخش رہا ہے. وہ خدا کا خادم ڈی ایل موڈی یہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ میں نے یہ دیکھا کہ سارے تاج بھی ختم ہو گئے اور لوگ بھی ختم ہو گئے, پیچھے تاج بھی دو رہ گئے اور شخصیت بھی صرف دو رہ گئی جن کو وہ تاج ملنے تھے. ایک چھوٹا تاج تھا, ایک بڑا تاج تھا. تو وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو پیچھے میری کلیسیا کی ایک بڑی بزرگ سی بہن وہ بھی میرے ساتھ کھڑی تھی, اور کہتا کہ میں اپنے اندر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے, میں نے بڑا کلام سنایا ہے, اے بڑا تاج تے منو ملنا ہے. یس, یہ چھوٹا تاج میری کلیسیا کی بہن کو ملے گا. کہتا جب وقت آیا خداوند نے چھوٹا تاج مجھے دے دیا اور بڑا تاج میری کلیسیا کی بہن کو دے دیا. کہتا میں نے خداوند سے گلہ کیا, شکوہ کیا کہ خداوند اتنی میں نے تیری خدمت کی اور جب ریوارڈ دینے کا وقت آ رہا ہے تو نے مجھے چھوٹا تاج دے دیا اور میری کلیسیا کی بہن کو بڑا تاج دے دیا. کہتا مجھے آگے سے یہ جواب ملا, تیری خدمت کے پیچھے تیری کلیسیا کی اس بہن کی دعائیں نہ ہوتی تو تیری خدمت مکمل نہیں ہو سکتی تھی. اسے یاد رکھے گا کہ صرف ضروری نہیں کہ میں آپ کو خدا کا کلام سنائے تو یہ خدمت ہے. ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے کیا ہے جی, اجر میرے آپ لوگوں کے مسیح کے پاس ہے. اور پھر آگے چلیے گا, وہ کہتے ہیں دیکھ میں الفا اور اومیگا ہوں, میں الفا اور اومیگا ہوں. الفا اور اومیگا گریک زبان کے, یونانی زبان کے یہ الفابیٹس ہیں. اردو میں جس طرح میری اپنوں کی زبان میں ہے نا, الف پہلا آخری کون سا,
اسی طریقے سے گریک زبان میں جو سب سے پہلا الفابیٹ گنا جاتا ہے، جس طرح انگلش میں اے اور دوسری طرف آخر میں زی، اسی طرح گریک میں الفا اور آخر میں کیا جی؟ اومیگا. کہتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی کہ میں کمپلیٹ ہوں. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ لوگ کا مسیحا اپنی ذات میں مکمل کمپلیٹ ہے. یعنی کہ سادہ الفاظ میں آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اور آپ لوگ کا مسیحا مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ کمپلیٹ ہے. اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کوئی قوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اندر کمپلیٹ ہے، وہ اللہ کی ذات میں مکمل ہے. مثال کے طور پر سنیے گا، مجھے اور آپ لوگوں کو بھی روزمرہ کا کام کرنے کے لیے، میں آپ لوگ سارے جانتے ہیں، مجھے آپ لوگوں کو بھی کسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر وہ قوت کیا ہے؟ ہماری جسمانی خوراک. اگر ہم وہ اس قوت کو نہ حاصل کریں تو کیا ہم کام کر سکتے ہیں؟ ہماری ایفیشنسی ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر اس مائک کو یہ خود کام نہیں کر سکتا، اس کو بھی پیچھے کوئی ہے نا. کون ہے پیچھے؟ ساؤنڈ سسٹم. اور ساؤنڈ سسٹم کے پیچھے کون ہے جی؟ الیکٹریسٹی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کو کام کرنے کے لیے کسی سورس کی ضرورت ہے. لیکن مجھے اور آپ لوگوں کو اس بات کے لیے ہمیشہ ہمیشہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ میرا اور آپ لوگوں کا مسیحا اس کو کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اندر مکمل طور پر کمپلیٹ ہے. ہاللیلویا. اس سے کہتا ہے میں الفا اور اومیگا. اس سے کہتا ہے میں ابتدا اور انتہا ہوں. یعنی کہ وہ الفاظ آپ لوگ کو یاد آ گئے ہوں گے، وہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھے قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان آتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. اس سے کہتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں. اس کو کسی طاقت کی قوت کی ضرورت نہیں ہے. میرا عورتوں کا مسیحا اپنی ذات میں مکمل طور پر کمپلیٹ ہے. اس بات کے لیے ہمیں جتنا شکر کرنا چاہیے، ڈیلی اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کیا کرے کہ خداوند میرا تو زندہ خدا ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے. اور آگے بڑے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں، 14ویں آیت دیکھیے گا، کہتے ہیں مبارک ہے وہ. آگے کیا لکھا ہے جی؟ میں ان پڑھ آدمی ہوں، انہوں نہیں پتا چلا، مدد کر دیا کریں پلیز. آگے کیا لکھا ہے جی؟ بس آہستہ آہستہ آہستہ. ان پڑھ ضرور ہوں پر کان تھوڑے میں کام کر دے دیا پلیز. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے کیا ہے جی؟ جو اپنے جامے کیا ہے جی؟ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. کنٹینیوس ٹینس ہے، جو اپنے جامے دھوتے ہیں. کون مبارک ہے؟ جو
अपनी जिंदगियां यीशु के खून से धोकर पाक और साफ कर लेते हैं। इससे मैंने कहा कि कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब है मुझे और आप लोगों को हर रोज खुदा, जब मैं आप लोग सोते हैं, एक दुआ लाजमी किया करें कि खुदा सारा दिन किसी मेरे मुंह की गलत बात से, मेरे किसी काम से अगर खुदा बाप मेरी रूहानी जिंदगी पर गदो गुबार आ चुका है, तो अपने खून से मेरी जिंदगी को धोकर पाक और साफ कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुबह उठ ना सकूं। हर रोज कॉन्टिन्यूस जैसे कहते हैं, मुबारक है वो जो अपने जामे क्या जी धोती हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस है, हमें हर रोज अपने आप को खुदा से खून से धोने की जरूरत है। क्योंकि मैंने कहा ना, इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी बातें हमें गद हमारे ऊपर डालती हैं। तो इसलिए रात को सोने से पहले खुदा के खून को अपने लिए मांगा करें कि खुदावंद, आज जब मैं सोने को हूं, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, आज मुझे अपने खून से धोकर पाक और साफ कर दे। कि अगर तू आज ही रात मुझे लेने के लिए आ जाए तो मैं बिल्कुल रेडी हूं। कहते हैं मुबारक है वो जो, इसलिए जो अपने बहन भाई अपनी जिंदगियां दे चुके हैं, आप मुबारक हैं। कितने लोग अपनी जिंदगियां दे चुके हैं? हाथ बुलंद कीजिएगा। आप मुबारक हैं। कहिएगा मैं मुबारक हूं, मैं मुबारक हूं। हालेलुया। आप मुबारक हैं क्योंकि आपके जामे बरा के खून से धोकर पाक और साफ हो चुके हैं। सब बात इतनी है, हमें डेली ये काम करना है, डेली ये काम करना है। हमें हर रोज अपने आप को खून से धोकर पाक और साफ करना है। कहते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। ये जिंदगी का दरख्त क्या चीज है? 22 बाप आपने निकाला हुआ है, उसकी पहली आई थी, मैं सदैव के नाम के तिलावत करता लिखा है, फिर उसने मुझे ब्लोक की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया। क्या लिखा जी? वो खुदा और बड़ा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था और दरिया के पार जिंदगी का क्या जी दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने फलता था। उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। कहते हैं फिर लानत है, जब मैं और आप लोग नए आसमान और नई जमीन और नई यरूशलेम में जब दाखिल होंगे तो याद रखिएगा, ये बीमारियां हमारा पीछा नहीं कर पाएंगी। ये मायूसियां, ये डिप्रेशन जो हर रोज मुझे आप लोग को डिप्रेस करते हैं, ये हमें मुझे आप लोग को कभी खौफजदा नहीं करने पाएंगी। कहता फिर लानत ना होगी, एक ही चीज होगा, बरकत बरकत बरकत। किन के लिए? आपके लिए, क्योंकि आपने बड़ी दिलेरी से कहा मैं मुबारक हूं, क्योंकि मैंने अपने जामे बरा के खून से धोकर पाक और साफ किया। हाँ, फिर आगे अगली आयत देखें। हाँ, ये अब बैड न्यूज है, लेकिन आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, उनके लिए जो कलाम की बर्दाश्त नहीं करते, जो कलाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए कहते मगर कुत्ते
जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला क्या जी? आउट। वो कहेगा मैं जानता ही नहीं तुझे। कहता कुत्ते। अब ये वर्ड जो है ना, बाजू का हमें ये बड़ा अजीब सा लगता है वर्ड कि बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज क्यों है कुत्ते। वो क्यों हमें बड़ा अजीब सा लगता है? क्योंकि अब इस दौर में तो हमें ये कुत्ता जो सा है, डॉग जो सा है, हमारा पेट जानवर है, हम उसको प्यार करते हैं, राइट? लेकिन उस वक्त ये तशबीहन ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कुत्ते, क्योंकि ये एक आवारा जानवर था जो हर गंदी चीज खाने को तैयार रहता है। इसलिए ये तशबीह दी गई है वो लोग जो आवारा हैं, वो लोग जो कलाम को बर्दाश्त नहीं करते, कहते वो उस शहर में दाखिल नहीं होंगे। कौन कौन जी? कुत्ते, जादूगर। जहां बात जादूगर की आती है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, मुझे ये बात अफसोस के साथ ये कहनी पड़ती है मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि कलीसिया पाकिस्तान की 50% आबादी स्टिल अभी तक जादूगरी करती है। संडे को चर्च भी आएंगे, दुआ भी करेंगे, लेकिन सारे काम 30 पे रखे होते हैं। घर के मसाइल हाल नहीं हो रहे, पड़ोसों ने बहन को मशवरा दे दिया, चल मैं तेनों बाबे को लेके जानी है। ओ यस, मैं माफी चाहता हूं, हमारी बहनें तैयार हो जाए, चल मैं अपने बंदे नहीं दसांगी, चल मैं लेके चल, मेरे घर के हालात ही ठीक होने ने। मेरी बहनों, हमारे कलीसिया पाकिस्तान की 50% आबादी स्टिल अभी तक बुत प्रस्ती पर भरोसा यकीन करती है। ये बुत प्रस्ती तो और क्या है? बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बहन भाई इस बात पे देखते हैं ये मेरा हफ्ता मेरे लिए कैसा रहेगा। ये बुत प्रस्ती तो और क्या है? क्या आपकी किस्मत आपके यीशु के हाथ में नहीं है? क्या आपके वो किस्मत को चेंज नहीं कर सकता? जब वो अल्फा और ओमेगा है, जब वो इब्तिदा और इंतहा है, अव्वल और आखिर है, सब कुछ कंप्लीट वो है, तो वो फिर मैं आप लोग क्यों इतने मायूस हो जाते हैं? जब एक तरफ मैं आपको बड़ी जरूरी से ही कहते हैं कि मैं मुबारक हूं क्योंकि मेरे जामे बरा के खून से धुलकर पाक और साफ हो चुके हैं, तो फिर ये मायूसी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, कहता है झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला। झूठी बात का पसंद करने वाला, करने वाला, कहता है आउट। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ माजरत है। इसे मैं कहता ये बुरी खबर आप लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो इस लंबी लिस्ट में शामिल होते हैं। हां, अगर मैं
اور آپ لوگ یہ فیل کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بہن بھائی, کوئی ایسا نوجوان بیٹا یا بیٹی جو ابھی تک اس نے اپنے جامع برا کے خون سے دھل کر پاک اور صاف نہ کیے, یہ میری اور آپ لوگ کی ڈیوٹی ہے, ہم ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. ہماری دعائیں ان کو چینج کریں گی. مت سوچیں گے یہ بڑا مشکل کام ہے. لو, خدا کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یقین کیجیے گا, میں نے اپنی زندگی میں برے سے برے شخص کو یسوع کے پاس آتے دیکھے. اگر خدا ساؤل کو, جو اس وقت کا دہشت گردی تھا نا, میں ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا, ساؤل اس وقت دہشت گردی تھا, اگر خدا ساؤل کو پالوس بنا سکتا ہے تو کیا میرے اور آپ لوگ کے خاندان کے دوسرے فرد کو تبدیلی کر سکتا؟ سب کچھ وہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ الفا اور اومیگا ہے. سب دعا, یہ سب دعا. یقین کیجیے گا, میں کبھی اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہوں کہ خدا یسوع حقیقت میں اگر تم میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو پتہ ہے میں کتنا کو برا شخص ہونا سے. میں ایک اور آپ کو واقعہ بتاتا چلوں. جب میں خدا کے سے دور تھا نا, پاسٹر کا بیٹا تھا, ہر برائی میرے اندر, ہاں مذہبی بڑا تھا, رسمن گرجے بھی آ رہے ہیں تو سارے کم پیتے رکھے ہوں سن. اور آج میں وہ سوچتا ہوں, مجھے وہ یقین کہ میں تکلیف ہوتی ہے مجھے. کوئی بات ہوگی, بڑی پرانی بات ہے چرچ کی, اس ٹائم یہ چرچ ایف سی کالج میں ہوتا تھا. کوئی ایک شخص کو میں نے باہر نکلا تو پتہ نہیں کیا بات, میں تو بات بھی بھول گئی, بڑی پرانی باتیں ہیں, 40-45 سال, بڑی پرانی باتیں ہیں. نوجوان ہوتے, فرسٹ ایئر سیکنڈ کے ہوتے, ایویں پاگل. باہر نکلے, کسی بندے نے کسی کے تعلق سے کوئی بات کی, رکھ کے میں مکہ اس کو چرچ کے اندر دے مارا. اور سوچتا ہوں تو میں روتا ہوں, خدا میں کتنا غلط آدمی تھا. میں یقین کروں, میں اپنی زندگی پر جب میں سوچتا ہوں, میں خدا کو یہ کہتا ہوں, خداوند تیرے منہ پر تھوکنے والا اور کوئی تھا, میں ہی تھا, مجھے معاف کر دے. تجھے کوڑے مارنے والا اور کوئی تھا, میں تھا. ہر روز میں اپنے کاموں سے تجھے کوڑے مارتا تھا, تیرے منہ پر میں تھوکتا تھا, مجھے معاف کر دے. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خداوند زندگیوں کو چینج کر. اگر میں اور آپ لوگ کسی کی دعاؤں کے باعث چینج ہو سکتے ہیں تو کیا میرے آپ لوگوں کے خاندان کے دوسرے افراد نہیں چینج ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہو سکتے ہیں, یقیناً ہو سکتے ہیں. میں نے یقین کیجیے گا, میں نے کہا نا, میں نے ایتھیسٹ لوگوں کو خداوند کے پاس آتے دیکھا ہے. ایتھیسٹ لوگوں کو اب خداوند کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے, جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں خدا ہے ہی نہیں ہے. خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے. کہتے ہیں مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. کہتے ہیں میں کس کی نسل سے ہوں؟ میں داؤد کی اصل اور نسل سے, اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. داؤد کی اصل اور نسل, یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب ہے آئی ایم دا روٹ آف ڈیوڈ. داؤد مجھ سے نکلا ہے. اور یونا رسول کے انجیل میں لکھا ہے اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. اس لیے
वो किसी से निकला नहीं है, वो अपनी जात में कंप्लीट है। हाँ, खानदानी तौर पर वो दाऊद की नस्ल से था, लेकिन मुझे आप लोगों को अपने अंदर इस बात के लिए हर रोज खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि मैं आप लोग उस खुदा पर भरोसा और यकीन करते हैं, वो अपनी जात में मुकम्मल है। हालेलुया। कहते हैं जो प्यासा हो वो आए, जो चाहे आबे हयात मुफ्त ले। जो प्यासा हो, जो गुनाहगार हो, जो प्यासा हो, वो क्या जी, वो आए, जो चाहे आबे हयात मुफ्त ले। एक आयत आखिर में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। आप लोगों का मैं ध्यान लगाना चाहता हूं सामी औरत पर। खुदा यीशु मसीह के अल्फाज यूहन्ना रसूल के जी निकालेगा मेरे साथ, यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 4था बाब, और उसकी 13वीं और 14वीं आयत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा होगा। कौन सा पानी? जो सामी औरत उसको देने वाली थी। उसने कहा था, यीशु ने जवाब में उससे कहा जो कोई इस पानी से में से पीता है, ये पानी जो मैं पी रहा हूं इस टाइम, यीशु जवाब में उससे कहा जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा न होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पीता है जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए क्या है जी। हालेलुया। जब मैं और आप लोग, जब हमारी जिंदगियां खुदा के खून से धुलकर पाक और साफ हो जाती हैं, तो यकीन कीजिएगा मैं आप लोग सारे अपने अंदर इस बात का तजर्बा रखते हैं, हमारे अंदर से एक चश्मा निकलता है जो बंजर जमीनों को सैराब कर देता है। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।